अच्छा वजीफ़ा बताता हूँ, बहुत अच्छा, आपका दिल खुश हो जाएगा। हाँ, ये कोई हमारा मरहूम इंतकाल कर गया, हमारे अम्मा अब्बा भाई बहन बीवी जो भी हमारा करीब इंतकाल कर गया, आपको कभी ऐसा होता है कि उसको मैं ख्वाब में देखूं? अरे हाँ या ना? جی جی तमन्ना होती है। मेरी अम्मी चली गई, कैसे ख्वाब में देखूं? मेरे अब्बा चले गए, कैसे ख्वाब में देखूं? बहुत कोशिश करते हैं कि अब्बा ख्वाब में आवे, मगर नहीं आते। अम्मा ख्वाब में, ख्वाब समझते हो ना, सपने में। आज एक अमल बताता हूँ, गारंटी है आएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। कौन कौन ये अमल करेगा इंशाअल्लाह? क्या अमल करने का मालूम है? क्या अमल करने का मालूम है? ये अमल करने का, रात को जब बिस्तर पे जाओ, हाँ, रात को वज़ू करो, अच्छा वज़ू है, मिसवाक वाला, स्पेशल वज़ू करो और 4 रकात नमाज के लिए, अल्लाह अकबर, 4 रकात नफल। पहली रकात में सूरह फातिहा और अल्हाकुमुत तकासुर, दूसरी रकात में बोलो सूरह फातिहा और अल्हाकुमुत तकासुर, तीसरी रकात में सूरह फातिहा अल्हाकुमुत तकासुर, चौथी रकात में सूरह फातिहा अल्हाकुमुत तकासुर। कुछ रातों तक ये काम करो, सिर्फ तुम जिसको चाहते हो वो ख्वाब में नहीं आएगा, बल्कि उसकी कब्र जन्नत है या जहन्नम है वो भी पता चल जाएगा। आप कहते हो कि कारी अहमद अली को कैसे पता चला? कारी अहमद अली को कुछ पता नहीं चला। किताब में पढ़ा, एक औरत आई थी हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास। हज़रत हसन बसरी कौन? हज़रत हसन बोलो बसरी रहमतुल्लाह अलैह कौन? जैसे सहाबा में नंबर 1 हज़रत अबू बकर सिद्दीक है, तो ताबीईन में नंबर 1 हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। बड़े अल्लाह के वली, एक औरत पर्दे में आई, हिजाब में आई और आकर कहने लगी, हज़रत तो दूर बैठे हुए थे, हज़रत को इशारा करके फरमाया, हज़रत 4-6 महीने हो गए मेरी बेटी का इंतकाल हो गया। मेरी बेटी मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, कोई भी माँ हो, बताओ ना, अपनी बच्ची से मोहब्बत करेगी कि नहीं करेगी? मेरे को मेरी बेटी को, लेकिन 4 महीने हो गए हज़रत, ख्वाब में नज़र ही नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता कि उसकी ख्वाब को अल्लाह ने उसकी कब्र को जन्नत बनाया कि जहन्नम। तो हज़रत हसन बसरी ने ये वजीफ़ा बताया जो मैंने आपको, तो ये मेरा नहीं है, किनका बताया हुआ? हसन बसरी। क्या फरमाया? उस औरत से कहा, जाओ आज से ये अमल शुरू करो, रात को बिस्तर पर जाने से पहले वजू कर लेने का, 4 रकात नफल पढ़ने का, पहली दूसरी तीसरी चौथी हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ने का और सूरह फातिहा के बदल हाकुमुत तकासुर पढ़ने का। वो औरत ने कहा ठीक है मैं अमल करूँगी। वो औरत ऐसी उस ज़माने की वलिया होगी, वो भी उसने पहली रात अमल किया और पहली रात को अपनी बेटी को ख्वाब में देखा। और बेटी को कैसे हाल में देखा? चारों तरफ से आग जल गई है, बेटी कब्र में सोई है, चेहरा काला कलोटा हो गया है, चारों तरफ से आग जल रही है और वो जहन्नम का लोहा उसके सर पे मारा जा रहा है, उसके सर पे मारा जा रहा है। और ये कब्र में होगा, जहन्नम की आग तो है, लेकिन गुनहगार होगा ना तो जहन्नम की आग कहाँ पर आएगी? नहीं बोलो ना कहाँ आएगी? मैं, और ये मैं नहीं कहता, कुरान में लिखा, अन्नारु युरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्यन व यौम तक़ूमुस्साअ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते क़यामत में तो जहन्नम की आग होगी, लेकिन कब्र में भी सुबह और शाम जहन्नम का पूरा पावर लाया जाएगा, पूरे आग के शोले भड़काए जाए। तो वो औरत ने ख्वाब में देखा, अपनी बेटी को देखा कि बेटी ऐसे बीच में चारों तरफ से जहन्नम की आग जला रही और बेटी चिल्लाती है बचाओ बचाओ बचाओ। ये तो माँ थी। जैसा ख्वाब खत्म हुआ सोचने लगी मैंने क्यों 4 रकात नमाज पढ़ी, अब तो मेरे को खाना भी नहीं अच्छा लगेगा, पीना भी नहीं, इतने रोज़ से मैंने मेरी बेटी को देखा नहीं, आज तो मैंने मेरी बेटी को देखा। सुबह फजर की नमाज के बाद वो औरत गई किनके पास? और हसन बसरी कल आपने वजीफ़ा बताया, कैसा पक्का वजीफ़ा बताया, पहली रात को बेटी को ख्वाब में देखा। तो हसन बसरी ने फरमाया मुबारक हो। कहा नहीं मुबारक नहीं, मेरी बेटी आग में चल रही है, चारों तरफ से आग तप रही है, वो चिल्ला रही है, उसे कोड़ा मारा जाता है, उससे मालूम है लोहे से मारा जाता है, उसकी हड्डियों को टूटने की आवाज़ मेरे कान में आई। तो हसन बसरी ने कहा अब तो तौबा करे, तुम उसकी तरफ से तौबा करो क्योंकि तुम माँ हो, और सबसे बड़ी दुआ किसकी? और कुछ सदका खैरात करो, अल्लाह कुछ खैर का मामला करेंगे। औरत रोते रोते वहाँ से चली गई। दूसरी रात हसन बसरी ने ख्वाब देखा और ख्वाब में उसी लड़की को देखा, वो कब्र में तख्त पर बैठी है और जन्नत का फल खा रही है।
تو حسن بصری نے دوسری رات کو دیکھا وہی لڑکی وہ جو کل اس کی ماں آئی تھی، وہی لڑکی قبر میں بیٹھی ہے اور تخت پر بیٹھی ہے اور جنت کا پھل کھا رہی. تو حسن بصری نے کہا تو تو جہنم میں جل رہی تھی، تیری قبر میں آگ لگ گئی تھی، تیرے قبر میں کوڑے مارے جاتے تھے، تیری قبر میں لوہے مارے جاتے تھے، کل تیری ماں نے بتایا، اور تو آرام سے جنت میں کھا رہی، میوے کھا رہی، پھل کھا رہی. کہا میری ماں سچی. اس لڑکی نے کیا کہا؟ میری ماں سچی. کل رات تک یہی معاملہ تھا، کل رات تک یہی معاملہ تھا. بہت مارا گیا، بہت پیٹا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ہڈیوں کو توڑ توڑ کے، پسلیوں کو پسلی سے ملا کے بہت. تو حسن بصری نے کہا لیکن ابھی تو آرام سے تخت پر بیٹھی ہے اور جنت کے پھل کھا رہی ہے. کہا ہاں یہ پورے قبرستان میں 70 قبریں ایسی تھی جن میں عذاب ہو رہا تھا. کتنی ہو رہی تھی؟ 70 قبروں میں کل رات تک عذاب ہو رہا تھا، اور کل رات کے بعد سے آج صبح سے پورا معاملہ بدل گیا. تو حسن بصری نے بدلا، آج صبح سے معاملہ بدلا. کیوں بدلا؟ اس لڑکی نے کہا بدلا اس لیے کہ کوئی اللہ کا ولی قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، اس نے ایک مرتبہ درود پڑھا اور درود شریف پڑھنے کے بعد کہا اللہ یہ درود شریف کا ثواب جتنے قبر میں آرام کرتے سب کو پہنچا دینا. وہ درود شریف کا جو ثواب آیا اتنا پیارا تھا، اللہ نے ہماری قبر میں جو جہنم تھی اس کو جنت کا باغ بنا دیا. کوئی اور درود پڑھے، کوئی اور درود پڑھے، اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے. تو جو خود درود پاک کا وظیفہ لے کر گیا ہوگا، قسم اللہ کی اس کی قبر کیسی چمکتی دمکتی ہوگی. بولو سبحان اللہ. تو کون کون تیار ہے؟ بولو پیارا پیارا کام کرنا ہے روزانہ. ٹھنڈے ٹھنڈے مت بولو بھائی، اتنی بڑی بات ہے. وہ روزانہ کتنی مرتبہ؟ کون کون پڑھے گا؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے، بولو انشاءاللہ، اور ساتھ میں کہو، ہاتھ نیچے رکھ کر ساتھ میں کہتے جانا. 100 مرتبہ درود پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 1000 رحمتیں ملے گی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پیشانی پر لکھ دیں گے جہنم کا دعا بھی قریب نہیں آئے گا. سبحان اللہ. اللہ ہماری پیشانی پر لکھ دیں گے جیا بھی کلمے والا، مرا بھی کلمے والا، ہمارے پاس بھی آیا تو کلمے والا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھے گا، نبی فرماتے قیامت میں تیری سفارش کروں گا، حوض کوثر پر اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا، اور بغیر حساب و کتاب کے تو جنت میں داخل ہو جائے گا. آج کھلوڑ والے میرے محترم دوستوں، بزرگوں، مائیں بہنیں، ارادہ کر لو ربیع الاول مہینہ ہے. آج کی رات اور کل کی صبح سے ہمارے موت آنے تک روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھیں گے. اور 100 مرتبہ میں کتنا ٹائم جائے گا؟ 10 منٹ. بولو تیار ہو نا؟ اتنا ٹائم لگے گا تیار ہو. چلو ایک بات ہوگی، آ جاؤ دوسری بات پر آ جاؤ. 4 باتوں پر آ گئے، دوسری بات پر آ جاؤ. دوسری بات دیکھو، یہ سب کرنے کا ہے. دوسری بات میرے پیارو، میرے پیارو، کرو گے کرو گے کرو گے روزانہ. ربیع الاول میں ارادہ کر لو، پکا ارادہ کر لو، روزانہ 20 منٹ 15 منٹ قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. کون تیار ہے؟ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. کیونکہ یہ جو مجمع بیٹھا ہے نا، اگر میں قسم کھاؤں قاری اسماعیل صاحب تو غلط نہیں ہوگا، اس میں آدھا مجمع وہ بیٹھا ہے جس نے صبح سے لے کر اب تک قرآن نہیں پڑھا ہے. نہ پڑھا، نہ پڑھایا، نہ سمجھا، نہ سمجھایا. آدھا مجمع وہ بیٹھا ہے جس نے قرآن کو ٹچ بھی نہیں کیا. ٹچ سمجھتے ہو کیا؟ چھونا چھونا، قرآن کو ہاتھ بھی. بلکہ اس میں اتنے نالائق اور کمینے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج صبح سے لے کر اب تک قرآن پاک کو محبت سے دیکھا بھی نہیں. پڑھنا چھوڑو، پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا، چھونا بھی چھوڑو. شاید ٹائم نہیں ملا ہوگا کیونکہ چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. مگر گھر سے نکلتے نکلتے ایک بات اپنی امی کو کہہ دیتا، یا جوان جو بغیر شادی والے بیٹھے اپنی ماں کو کہہ دیتے، یا جو شادی والے اپنی بیوی کو کہہ دیتے کہ ذرا میرے کو قرآن بتا تو صحیح. قرآن وہ بتاتی، اسے محبت سے دیکھ لیتا، آنکھیں پھڑ جاتی، پھر گھر سے نکل جاتا، ایک ایک قدم اٹھاتا جاتا، اللہ گناہوں کو معاف کرتا چلا. دیکھا لیکن قرآن کو دیکھا نہیں نا. حالانکہ قرآن اللہ کی قسم سب سے پہلی بات قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ میں ہم قرآن بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ قرآن. کیوں؟ قرآن کے اصل معنی آتے ملنا اور ملانا. بولو ملنا اور ملانا. اور قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں
کہ جو قرآن سے ملتا ہے اللہ اس کو اپنی محبت سے ملا دیتا ہے، جو قرآن سے ملتا ہے پیارے نبی کے عشق کے ساتھ مل جاتا ہے، اور جو قرآن سے ملتا ہے نیک اعمال کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو قرآن سے ملتا ہے نیک اخلاق سے مل جاتا ہے، اور آخر میں کہو جو قرآن والا بن جاتا ہے وہ جنت والا بن جاتا ہے۔ تو روزانہ کتنی منٹ؟ 10 منٹ درود کی، 15 منٹ روزانہ۔ بولو کون کون پڑھے گا؟ 15 پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے۔ اور قرآن پاک کے پڑھنے کا ثواب، میرے دوستوں اگر اتنا کوئی پیسہ دیتا ہوئے نا تو آدمی قربان ہو جاوے۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرأ حرفا من القرآن من قرأ حرفا من الكتاب فله 10 حسنات لا اقول الف لام میم حرف لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا، ایک حرف پڑھا 10 نیکی، ایک حرف پڑھا 10 نیکی، الحسنۃ بعشر امثالہا، ایک حرف پہ 10 نیکی۔ پھر ہمارے نبی ہم کو سمجھا رہے الف لام میم پڑھو گے نا تو ایسا مت سمجھنا کہ 10 نیکی، الف کی 10 نیکی، لام کی 10 نیکی، میم کی 10 نیکی، مطلب ہے کہ صرف الف لام میم پڑھیں گے تو کتنی نیکیاں جمع ہو جائیں گی؟ 30 نیکیاں جمع۔ ارے قرآن تو اتنا مبارک کلام ہے، اتنا مبارک کلام ہے، بولو یہ قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں، بولو نا قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں۔ اتنا پیارا کلام ہے، اتنا پیارا کلام ہے کہ اللہ کی قسم یہ صرف اور صرف کس کا کلام ہے؟ کوئی اس کو بدل سکتا؟ یعنی ساتھ میں بولو کوئی گھٹا سکتا، کوئی بڑھا سکتا، کوئی اس میں چینجز کر سکتا؟ اللہ نے فرمایا تم کچھ بھی کرو، جلا ڈالو، دریا میں ڈالو، قیامت تک قرآن پاک کے ایک حرف کو کوئی گھٹا بڑھا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ساری کتابوں کی حفاظت تم کرتے ہو، قرآن کی حفاظت میں خود کرتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہی نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ بولو نا قرآن کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ یہ قرآن اتنا پیارا کلام ہے، معلوم ہے اتنا پیارا کلام ہے۔ ہاں آپ کو معلوم ہے وہ کعبہ ہے نا، کعبہ، اس کے پردے پر بڑے بڑے شاعر آتے تھے، اپنا شعر لٹکا کے جاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اپنا شعر۔ کوئی بڑا شاعر آتا مکے کا یا مکے کی وادیوں کا یا گاؤں کا یا دیہات کا، اس زمانے میں شعراء بہت تھے، عربی کی فصاحت، بلاغت، طلاقت، سلاست، یعنی عربی گرامر کے ماہر بہت تھے۔ اس زمانے میں وہ کعبے کے اوپر آتے تھے اور اپنا شعر رکھتے تھے، اور جو بھی آ کر دیکھتا تھا اس کا شعر بہت اچھا ہے، اس کو اتنا انعام ملے گا، ارے اس کا شعر بہت اچھا، اس کو اتنا انعام ملے گا، ارے اس کا شعر اتنا اچھا، اس کو اتنا سونا درہم اور دینار ملے گا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور کہا اللہ کے رسول سے فرمایا آپ بھی قرآن کی کوئی آیت رکھ لو۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، میرا اللہ جب تک نہیں کہے گا کچھ نہیں ہوگا۔ ایک دن جبرائیل آئے، ایک سورت لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ سورت۔ اس کو کعبے کی دیوار پہ رکھ دو، اس کو کعبے کی دیوار پہ۔ کون سی سورت پڑھو میرے ساتھ میں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بس ہمارے آقا صاحب نے وہ کس کا حکم ملا؟ اللہ کا حکم ملا۔ صحابہ کرام کے ساتھ گئے اور جا کر تختی لگا دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب جو بھی وہاں سے گزرتا دیکھتا اس سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہوگا، بولو اس سے بڑھ کر۔ اچھا کوئی شاعر آتا اپنا شعر لٹکانے، لیکن دیکھتا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ واپس جیب میں رکھ کے چلا جاتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ سب ہٹا دیا جائے گا، یہ باقی رہنے والا ہے۔ تو ہوا بھی ایسا ہی، 8 دن تک کوئی شعر، کوئی شاعر، کوئی نظم والا، کوئی اپنا عربی زبان کا ماہر آتا تھا، اس کو دیکھتا تھا، بولو کیا ہوتا تھا؟ مکے والوں نے مشورہ کیا کہ یہ تو سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ تو محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو لوگ ایمان قبول کر لیں گے،
کیونکہ کسی کا شعر چلتا نہیں ہے، کسی کی عربی چلتی نہیں ہے، کسی کی فصاحت آتی نہیں، کسی کی بلاغت آتی نہیں، کسی کی طلاقت آتی نہیں، کسی کی سلاست، یہاں کوئی نہیں آتا، صرف کعبے کی دیوار پر لکھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ مکے والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ نہیں، اس کے مقابلے میں کچھ تو ہم کو کیا کرنا ہے، لانا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پورے مکے میں سب سے بڑا شاعر لبید، کیا نام؟ لبید، ایل سے لبید، بہت بڑا شاعر، بہت کہا اس کو لائیے، اس کو کہیں گے کہ تو اس کا توڑ، اور وہ ڈالے گا توڑ اس کا۔ تو سب نے آپس میں کہا ہوا آئے گا، لیکن اتنا بڑا شاعر ہے، ایسے تھوڑی کھولوڑ میں آ جائے کوئی، اتنا بڑا شاعر ہے، آئے گا۔ سب نے کہا جو ہوگا دے دیں گے، لیکن پہلے آ کے اس کا توڑ تو پیدا کرے۔ چلو لبید شاعر کو بلایا گیا، پورا مکہ جمع ہوا، مکے کے بڑے بڑے وڈیر اور مکے کے بڑے بڑے جو لوگ تھے، جتنے مالدار تھے، وہ سب جمع ہو گئے اور کہا کہ یہ دیکھو، یہ جو لکھا ہے نا، اس کو رہنے دینا ہے اور اس کا توڑ لانا ہے۔ لبید نے یوں دیکھا، یوں دیکھا۔ اچھا لبید کتنا بڑا شاعر تھا، آپ کی عقل حیران ہوگی کہ جب وہ بولتا تھا نا، تو جس کے پاس قلم ہوتا وہ لکھنا شروع کر دیتا، وہ کچھ بھی بولتا تھا، بولو سامنے والا، یہاں تک کہ کسی کے پاس قلم نہیں ہوتی تھی نا، تو وہ چھری لے کے ایسا یوں اپنی انگلی کاٹتا، اس میں سے خون نکلتا، اس خون سے لکھنا شروع کر دیتا۔ یعنی کیسا ہوگا وہ، کیسا ہوگا، کتنی عربی کا ماہر ہوگا۔ آیا یوں دیکھا 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 دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد کہا لاؤ قلم لاؤ۔ جب قلم لاؤ کہا تو پورے مکے میں شور ہو گیا کہ اب اس کا توڑ یہ لکھے گا۔ یہ سیڑھی لائی گئی، کیونکہ کعبہ اونچا ہے نا، وہاں اوپر لکھا تھا نا، سیڑھی لائی گئی، لبید سیڑھی کے اوپر چڑھ گیا، کہا کہ ابھی یہ لکھے گا۔ قلم منگوایا، اس نے کیا لکھا، کیا لکھا ہوا تھا پہلے سے بولو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس نے کیا لکھا معلوم؟ آگے اسی کے آگے لکھا وَاللَّهِ هَذَا لَيْسَ كَلَامُ الْبَشَرِ۔ اس نے لکھا اللہ پیدا کرنے والا قسم کھاتا ہوں، یہ انسان کا کلام نہیں، یہ پیدا کرنے والے کا کلام ہے۔ یہ بول کر سیڑھی سے اتر گیا اور چلا گیا، کہا مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، بلکہ مجھے تو صرف اس محمد سے ملاقات کرنا ہے۔ اتنا اچھا قرآن ہمارے پاس آیا، اور یہ پورے کھولوڑ میں سب کے گھر میں ایک سے زیادہ قرآن ہوں گے، 1 2 3 4، لیکن ہاتھ میں آتے ہوں گے، پڑھتا ہوگا، کیسے پڑھے گا، کیسے پڑھے گا؟ موبائل ہاتھ سے چھوٹے گا تو پڑھے گا نا۔ قسم کھا کر بولو اللہ کی ربیع الاول مہینہ ہے، جتنی دیر ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، اس کا پاؤ آدھا نہیں، پونا نہیں، پاؤ وقت قرآن کو دیا جاتا ہے، بولو نہ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے قرآن پاک کی ایک بات آپ کو بتاؤں گا، کا دل خوش ہو جائے گا، سب سنیں گے انشاءاللہ، میرے بولو نا سب سنیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، قرآن پاک میں سب سے اچھی آیت کون سی، سب سے اچھی آیت پورے قرآن میں؟ یہ سوال میں نہیں کر رہا ہوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال حضرت ابی کو کیا۔ کس کو کیا؟ حضرت ابی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابی کو کہتے تھے ابو المنذر، نام ابی تھا لیکن کہتے تھے ابو المنذر۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا المنذر ادھر آؤ ادھر آؤ۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ہمارے نبی نے فرمایا ای آیت اعظم معک من القرآن الکریم، اے ابی بتاؤ تمہارے سینے میں قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو پورے قرآن میں سب سے اونچی آیت ہے، کون سی ہے؟ ابی نے کہا اللہ کے رسول میرے کو نہیں معلوم۔ بھائی ہمارے سامنے کوئی بڑے مولانا آئے تو ہماری زبان کھلتی ہے نہیں، تو اللہ کے رسول کے سامنے کیسے زبان کھلے گی؟ یہ تو ایک ایگزام ہو گیا کہ کون سی آیت تمہارے سینے میں سب سے اونچی ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول میرے کو نہیں معلوم۔ ہمارے نبی نے فرمایا بتاؤ، نہیں اللہ کے رسول، اللہ رسول کو معلوم تھا کہ میرے کو کچھ معلوم۔ ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا بتاؤ، تو حضرت ابی نے ڈرتے ڈرتے کہا میرا خیال ہے آیت الکرسی۔ سبحان اللہ، میرا خیال ہے آیت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا، کہا آؤ ابی آؤ، یوں گلے لگایا اور کہا اللہ تمہیں علم مبارک کرے، تم نے وہ
جواب دیا جو جواب میں دینے والا تھا. کون سی آیت سب سے اونچی ہے قرآن پاک میں؟ آیت الکرسی. یہاں بہت سارے بیٹھے ہو کہ مولانا اسے آیت الکرسی یاد نہیں ہوگی. کرسی یاد ہوگی. آیت الکرسی. کرسی، ٹرسٹی، سیکریٹری، میں یہاں کا بڑا، میں وڈی. اور کوئی ذرا بھی ادھر ادھر کرے، ہاں میں ٹرسٹی، میرے کو پوچھا نہیں. ہاں کرسی یاد، آیت الکرسی کون؟ ابا یاد کرے. صحیح کہہ رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا ہوں. میں بھی اس میں ہوں. سب کو کرسی چاہیے، سب کو بس مان چاہیے، سب کو یہ چاہیے کہ لوگ میرے کو دیکھ کے واہ واہ کرے، لوگ میرا استقبال کرے، لوگ میرے کو کہے کہ تو کٹھور کھولوڑ کا بہت بڑا آدمی ہے، میرے کو کہے تو سورت کا بہت بڑا آدمی ہے، تو تقریر کرنے والا کچھ نہیں. جس کے سینے میں آیت الکرسی نہیں، سمجھو کہ اس کا سینہ ویران ہو گیا. یہ آیت الکرسی، اچھا پورے قرآن میں یہ آیت الکرسی کو اتنا مقام کیوں ملا معلوم ہے؟ آپ آیت الکرسی کو پڑھو، صرف آیت الکرسی میں 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے. آیت الکرسی ایک آیت ہے نا، کتنی مرتبہ اللہ کا نام آیا؟ ہاں علماء سمجھیں گے اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر، یعنی کبھی ضمیر میں کبھی ظاہر میں. آپ انگلی پر گنو، دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں. 17 مرتبہ آیا. شروع کرو. اللہ، آپ لوگ بولتے جانا، ایک دو بولتے جانا. اللہ ایک، لا الہ دو، الا ہو کتنا ہو گیا؟ 3 ہو گیا نا. الحی القیوم، کتنی مرتبہ اللہ کا نام آ گیا؟ 5. لا تاخذہ، بولو 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 6. سینۃ ولا نوم لہو 7. ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. یعلم، کیونکہ یعلم کے اندر بھی جاننے والا کون؟ اللہ. ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. چاہنے والا کون؟ اللہ. کتنا ہو گیا؟ 12. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ 14. حفظہما وہو 15. العلی 16. العظیم. ایک آیت الکرسی میں انسان نے 17 مرتبہ اللہ کا نام لیا. اسی لیے سننا، اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. بولو، ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. ہمارے نبی فرماتے یہاں موت آئے گی اور وہاں تیری قبر کو اللہ جنت کا باغ بنا دے گا اور وہاں سے ڈائریکٹ جنت میں پہنچا دے گا. ہمارے نبی فرماتے رات کو بستر پر جائے، رات کو بستر پر جائے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینا، فرشتہ تجھ سے دور نہیں جائے گا. پوری رات فرشتہ تجھ سے دور نہیں جائے گا، شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا. اور کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ فرمایا رات کو بستر پر جا، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، فرشتہ تیرے سے دور نہیں جائے گا، شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا. تیرے جان، تیرے مال، تیرے آبرو، تیری دکان، یہاں تک کہ پورے محلے کی حفاظت اللہ کرے گا. تو یہ تو قرآن ہے میرے پیاروں. قرآن ملنا، قرآن مانے ملنا. کس سے ملنا؟ اللہ سے. کس سے ملنا؟ اسلام سے. کس سے ملنا؟ ایمان سے. کس سے ملنا؟ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کون کون تیار ہے؟ بولو کون کون تیار ہے؟ دوسرا کام 15 منٹ روزانہ قرآن پاک بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. پہلے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور وہ آیت الکرسی بھی پڑھیں گے ہر فرض نماز کے بعد. اور رات کو سونے سے نہیں پڑھیں گے. آپ پڑھیں گے؟ پڑھیں گے تو پھر موبائل سے کب کھیلیں گے؟ لگ دیں گے. یہاں بیٹھے موبائل میں آخری درجے کے نالائق لوگ بیٹھے، رات کو 1-2 بجے موبائل. اور کیا کرے گا معلوم ہے؟ ننگی عورت ناچ رہی ہے، پیچھے گانا بج رہا ہے، وہ آدھا کپڑا پہن کے ناچ رہی ہے.
12 منٹ کی کلپ ہے، یوں اتنا قریب سے دیکھتا میرے کو تو لگتا نکالے گا، کاری نہیں صاحب یوں کر کے دیکھے گا، اور پھر کیا کرے گا معلوم ہے؟ رات کو 1 بجے اپنے دوست کو فون کر، ہلو سوئی تو نہیں گئے نا؟ وہ بھی کم وقت جاگتا ہے، ہاں نہیں میں جاگتا ہوں، بہت اچھی کلپ آئی ہے بھیجوں، ہاں موکل وہ فریج چھو، کم وقت تو 24 گھنٹے فریج رہتا ہے، تیرا کام دھندا کیا ہے؟ اب یہ بٹن دبایا، یہ 12 منٹ کی گندی ننگی کلپ وہاں گئی، اس نے 12 منٹ تک دیکھا، ہاں 12 منٹ دیکھنے کے بعد وہ وہاں سے فون کرتا ہے، ہلو، کہ ہاں بول، کیسا لگا؟ ویری ہاٹ، بہت اچھا۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ شرم آتی ہے بولتے ہوئے کہ یہ رات کا مسلمان ہے جو رات کو 1 بجے یہ کام کرتا ہے موبائل کے۔ اچھا میرے کو یہ بتاؤ، یہ جو لڑکی کا ناچ گیا، ہاں کھلوڑ والوں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتانا، اگر یہ ہماری بیٹی ہوتی تو نہیں ہم ایسا بولتے ہیں 12 منٹ دیکھ بہت اچھی کلپ، میری بیٹی ننگا ناچتی ہے، بولے گا؟ بہن ہوتی ہماری، ماں ہوتی، بہو ہوتی، ہمارے گھر کی عزت کرتا، یہ سب دندے کرتا کھلوڑ میں بیٹھ کے، تو اس کے ساتھ کیوں کر رہا ہے؟ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، کسی کی آہ لگی تو کیا کریں گے؟ اور آہ لگے نہ لگے دوسری بات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدیان لا يموت کما تدین سدان، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حساب لینے والا اللہ، کبھی موت آنے والی نہیں، جیسی کرنی۔ کیوں انتظار کر رہے ہو کہ ہماری بیٹی کا بھی ایسا ہو، ہماری بہن کا ایسا ہو، ہماری ماں کا ایسا ہو؟ کب تک موبائل ایپیسوڈ دیکھتے موبائل پر؟ مولانا حذیفہ صاحب ایپیسوڈ، وہ ایک کو میں نے دیکھا ایپیسوڈ دیکھ رہا، میں نے کہا کیا دیکھ رہا؟ کہا مولانا تم کو نہیں سمجھ میں آوے، میں نے کہا نتی سمجھ میں آؤ تو ایٹلے تو پوچھ ہی رہے ہو کیا دیکھتا کیا؟ تو مجھے کہتا ہے ایپیسوڈ، میں نے کہا ایپیسوڈ بولتا ہے کہ وہ ایک کہانی ہوتی جو چلتی رہتی ہے، تو میں نے کہا کون سے نمبر کا ہے؟ تو کہا 84 نمبر کا ہے، 84۔ میں نے کہا کتنے ہیں؟ کہا 100 کے اوپر ہے، میرے کو بھی نہیں معلوم۔ میں نے کہا کتنی منٹ کا؟ کہا 40 منٹ کا۔ اللہ، ایک ایپیسوڈ کا جواب دو گے قیامت میں اللہ کو؟ ایک ایپیسوڈ، یہ تو 84 ہو گئے۔ میں نے اس کو کہا بھائی ایک کا جواب دے گا؟ اگر دینے والا ہے تو 84 دیکھ لے۔ وہ بیچارہ اتنا اچھا کرشمہ اللہ کا بندہ تھا، موبائل توڑ دیا اور رونے لگا، اور رو کر میرے کو کہنے لگا مولانا میں مسجد میں جاتا ہوں، میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لوں گا۔ میں نے کہا دیکھو یہ جنتی ہو گیا، یہ جنتی ہو گیا، یہاں بھی بہت سارے ہو گئے۔ میں نہیں کہتا موبائل توڑ دے گا، توڑنے کا نہیں، پھوڑنے کا نہیں، کسی کو دینے کا بھی نہیں، وہ انہوں نے کیا آپ لوگ ایسا مت کرنا، اتنا کرو کہ موبائل کا فارمیٹ بدل دو، سارا گندا فارمیٹ ہٹا کے قرآن، حدیث، علماء کا بیان، تقریر، اور اگر چلو اس میں انٹرسٹ نہیں ہے تو آج کا سائنس کیا ہے، آج کا جغرافی کیا ہے، آج کا ہسٹری کیا ہے، آج کا میتھمیٹکس کیا ہے، آج کی پولیٹکس کیا ہے، آج کا کیمیکل کیا ہے، آج کا کیمسٹری کیا ہے، سب چیز بایولوجی، لاجک، سب کو جمع کرو، علوم، ایجوکیشن، نالج، تاکہ وہ موبائل جو کل تک جہنم میں لے جانے والا آج ہم کو جنت میں لے جانے والا۔ تو چلو دوسری بات کے لیے کون تیار ہے؟ ذرا بات تفصیل ہو جائے، قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں نے کہا نا قرآن پاک کس کا کلام ہے؟ آپ کو معلوم ہے، میں نے وہ تو سنا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا سنا ہے نا، معلوم ہے؟ پھر بھی مکہ میں لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے، یہ قرآن کریم کا توڑ تو ہم لائیں گے، بولو توڑ تو ہم لائیں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ کا تو توڑ نہیں ملا، لیکن یہ لوگ لانے والے ہیں۔ فوراً آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا ان کو کہو پورے قرآن کا توڑ نہیں لائے، صرف قرآن کی طرح 10 سورت تو لے کر آؤ۔ بھائی قرآن میں جتنی صورتیں ہیں اتنی مت لاؤ، کتنی لاؤ؟ اونلی اللہ نے فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
پورا قرآن مت لانا، نا اتنی فکر مت کرنا، اتنا تم سے نہیں ہوگا، 10 سورت تو لے کر آؤ۔ ہمارے نبی نے اعلان کر دیا کہ بھائی اعلان ہے پورے مکے میں، لاؤ، کتنی لاؤ؟ 10۔ ایک زمانہ گزر گیا، ہمارے نبی نے پوچھوایا ہر 10 سورت، ہمارے نبی نے اللہ کو کہا اللہ نہیں لا سکتے، اللہ نے کہا چھوڑ دو، کہو 1 سورت لے کر آؤ۔ کتنی لے کر آؤ؟ 1 سورت لے کر آؤ۔ اللہ نے فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا بھائی 10 والا کینسل، تم قرآن جیسی 10 نہیں لا سکتے، کتنی لاؤ؟ اللہ نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ مر جائیں گے مگر 1 سورت بھی۔ ایک زمانہ گزر گیا، کوئی قرآن کی 1 سورت بھی نہیں لاوے، تو ہمارے نبی نے کہا اللہ یہ تو 1 سورت بھی نہیں لاتے۔ اللہ نے کہا 1 سورت بھی چھوڑو، ان کو بولو 1 آیت تو لے کر آوے۔ کیا لے کر آوے؟ بولو کیا لے کر آوے؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ 1 آیت تو لے کر آوے، 1 آیت بھی نہیں لائے، بہت دن ہو گئے۔ ہمارے نبی نے کہا اللہ یہ تو 10 بھی نہیں لاتے، 1 بھی نہیں لاتے، آیت بھی نہیں لاتے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ سب سبحان اللہ کہتے ہیں، کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ فرماتے 10 ایک آیت چھوڑو، پوری دنیا کے انسان اور جنات جمع ہو جائے اور قرآن جیسا لانا چاہے، اللہ کہتے ہیں میری قسم مر جائیں گے مگر قرآن جیسی 1 آیت بھی پیش نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو اتنا پیارا قرآن ہمارے پاس ہے۔ اب بولو نا کتنا ٹائم میں نے مانگا روزانہ؟ 15۔ میں نے بولو نا کتنا مانگا؟ 15۔ تو 2 کام ہو گئے ربیع الاول میں، 1 کام تو کیا 100 مرتبہ درود، دوسرا 15 منٹ۔ اور اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، کتنے لوگ ہیں نا ایسے بے وقوف، آنگن نہیں آتا تو تیرے کو تو بہت چیز نہیں آتی تھی، سب سکھا کے نہیں سیکھا؟ بھائی پہلے بہت ساری چیزیں نہیں آتی تھی، سکھا کے نہیں سیکھا؟ پہلے موبائل کا تھا، سیکھا نا، موبائل کا سیکھا نا، موبائل کا واٹس ایپ، موبائل کا فیس بک، موبائل میں اسنیپ چیٹنگ، موبائل کے اندر وہ کون سا فارمیٹ رکھنے کا، موبائل کے اندر کیسے کسی کی بات کو ریکارڈ کرنے کا، موبائل کے اندر کیسا چپ کے کسی کا فوٹو نکالنے کا، پھر موبائل کے ذریعے بلیک میل کرنے کا، پھر موبائل کے ذریعے غیبت کرنے کا، پھر موبائل میں زنا کرنے کا، پھر موبائل میں چوری کرنے کا، پھر موبائل کے اندر تہمت لگانے کا، پھر موبائل کی وجہ سے بیوی سے چھپ کے گھومنے کا، اور پھر طلاق والی نوبت کا آنے کا۔ یہ سب کام وہ پہلے نہیں تھے، جب محبت ہوئی تو سیکھا۔ بولو سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ تو آج قرآن کے بارے میں کیوں ایسا بولا پڑھنے نہیں آتا؟ تو موبائل کیسا پڑھنا ہے؟ گانے کیسے یاد ہوں گے؟ ہاں پہلے سیدھے سادھے بال بناتے تھے، ابھی 3 طرف سے ٹکلا ہوتا ہے، یہاں بال نہیں، یہاں بھی بہت سارے ٹوپی پہنے ہیں لیکن اندر ہوگا۔ بولو نا یہ علاقہ یتیم، یہ علاقہ غریب، یہ پیچھے کا علاقہ زکوٰۃ کا مستحق کاری نہیں، سب آپ نے دیکھا ہوگا ایسے جیسا عورت کا امبوڑا ہوتا ہے نا ویسا، اور پھر بائک پہ جائے گا نا اور یوں کرتا کرتے جائے، کوئی لڑکی بھی دیکھتی ہوگی تو بولتی کہ للو کہاں جا رہا ہے، بلکہ حجام لوگوں کو آرام ہو گیا۔ پہلے معلوم حجام کی کرسی پہ ہم بیٹھتے تھے نا، پھر اس کو دیکھ رہے برابر نہیں ہے، یہ سائڈ کے کم ہو گئے، یہ سائڈ کے زیادہ ہو گئے، وہ بیچارہ ہاں 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 کر کے پھر بیچارہ۔ اب تو حجام کو جیسا قینچی گھمایا، جب وہ آئینے میں دیکھا بولتا یہ کیسا، دس از ویسٹرن اسٹائل، یہی تو اسٹائل ہے، یہ بھائی بھی لے بھائی 700 روپیہ لے جا، ہم 50 میں کٹوا دیں تو 700 میں لے کے جاتا ہے۔ بولو یہ بے وقوفی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ قرآن پاک کا بولو نا آج سے کون تیار ہے؟ بولو یعنی مطلب بال سمجھ میں نہیں آتے، جب اسٹائل والے بال سمجھ میں آئے، اسٹائل والی داڑھی سمجھ میں آئی، اسٹائل والے کپڑے سمجھ میں آئے، کپڑا ٹی شرٹ، وہ کرکٹر نے جو کلر کا پہنا وہ کلر کا ٹی شرٹ اس نے پہنا، اس کا پیچھے جو نمبر ہے وہ اس کا نمبر ہے۔ اور اگر 3 گھنٹہ کوئی فلم دیکھ کر آیا نا تو فلم دیکھنے کے بعد تو ایسا گاؤں میں بیٹھتا ہے جیسا وہ خان نقلی، اصلی تو کھولوڑ میں بیٹھا ہوا۔
اس کی بائک کی سٹائل، اس کے چلنے کی سٹائل، اس کے بولنے کی سٹائل کا کیا ہوا کیا تیرے کو؟ میں بھی سٹائل والا، وہ تو نکلی، یہ اصلی. صحیح کہ نہیں؟ ابھی میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا قاری اسماعیل، وہ جینس پہنتے، جینس کیا پہنتے؟ پہننا کوئی گناہ نہیں ہے. ارے بولو کوئی گناہ؟ کسی مفتی نے نہیں کہا کہ جینس مت پہننا، پہنو لیکن پھٹی ہوئی مت پہنو. جینس پہنو لیکن موئن یہاں سے پھٹی ہوئی، یہ دونوں گھٹنے ایسے کھلے ہوئے، ہاں، اور کلر بھی الگ الگ ہے. وہ کلر کا چلو چلے، بلو نے ڈارک بلو، لیکن میں نے دیکھا یہاں دھاگا نکلا ہوا. اور ایک کو تو دیکھا کہ یہاں جیب ہے، کم وقت پیسہ یہاں کیسے رکھتا ہوئے گا یہاں. اور میں نے ایک کو تو پوچھا کہ بھائی یہ جینس پھٹی ہوئی بھکاری کب سے بنا؟ میں کہا بولتا نہیں وہ نہیں کہوا. میں نے کہا پھٹا ہوا کپڑا پہنا، ایک پیالہ ہاتھ میں دے دو، جا بھکاری بھیک مانگو. تو کہتا ہے مولانا کل 7,000 روپے کی خریدا ہوں، 7,000. میں نے کہا پھٹی ہوئی؟ تو کہا مارکیٹ میں ملتی ہے پھٹی ہوئی. میں نے کہا پھٹا ہوا کپڑا کون خریدتا ہے؟ ہم لوگ تو پہلے پھٹا ہوا کپڑا دے کے برتن لیتے تھے، یہ پھٹا ہوا کپڑا کیا تم کیا؟ تو پھر اس نے مجھے بتایا ایک پکچر آئی، اس میں ہیرو آیا اور وہ ہیرو ناچتا تھا، اور وہ ہیرو جو ناچتا تھا اس نے جینس پہنا تھا، اور وہ جینس کیسی تھی؟ اس نے پہنا تو پورے کھولوڑ کٹھور امبولی سب جوانوں نے ویسا پہننا شروع کر دیا. مجھے کہتا ہے مولانا اس نے پہنا نا، آج سب جوان ینگسٹرز جوان سب پہنتے. میں نے کہا اچھا ہوا وہ پہنا. نہیں سمجھا؟ کل پوچھ لینا کسی کو بھائی، اچھا ہوا وہ پہنا، نہیں تو سب کی دکانیں کھلی ہوتی ہے. ایسا مت کرو، مت کرو. آپ کرکٹر سے محبت کرتے ہو؟ ارے ہاں یا نہ؟ بہت سارے ہوں گے اس میں محبت کرتے ہوں گے. بالی ووڈ، اسی لیے تو یہ جو ٹی شرٹ بھی ہم کائے کو پہنتے ہیں، ان سے محبت ہے. کرکٹر سے، بالی ووڈ سے، ہالی ووڈ سے. اور میں تو کہتا ہوں کرو، کوئی مولانا نہیں بولے گا، میں بولتا ہوں کرو، لیکن کرنے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو. کرکٹر سے کرو، بالی ووڈ سے کرو، ہالی ووڈ والے سے کرو، لیکن کرنے سے پہلے میرے کو جواب دو کہ کیوں محبت کرتے ہو. تو آپ کہو گے او مولانا وہ کرکٹ کے میدان میں کمال بتاتا ہے، وہ پردے پہ کمال بتاتا ہے، وہ ہالی ووڈ والا وہاں کمال بتاتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے وہ کمال بتاتا ہے، لیکن پھر ایک سوال کا جواب دو، محبت کرو کیونکہ کرکٹر بھی کمال بتاتا ہے، فٹ بال والا بھی کمال بتاتا ہے، والی بال والا بھی کمال بتاتا ہے، بالی ووڈ والا بھی کمال بتاتا ہے، ہالی ووڈ والا بھی کمال بتاتا ہے. لیکن اللہ کی قسم وہ زمین پہ پیدا ہوتا ہے، زمین پہ کمال بتاتا ہے. ہمارے مصطفیٰ وہ اکیلے ہیں جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں، آسمان پر کمال بتاتے ہیں. تو محبت کس سے کرنے کا؟ زمین والے سے؟ میں نے آواز یہ ریکال بڑھ کرے، زمین والے سے؟ جو کمال آسمانوں پر بتاوے زمین پہ رہ کے اور کیسا کمال بتاوے. ساتھ میں بولو نا، ساتھ میں بولو، ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ نا، ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی جو زمین پہ رہتے آسمان پر کمال بتاتے. اللہ کی قسم ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے. کوئی کرکٹر کو بولو نا ایسا کمال بتا دے، اشارہ کرے اور چاند کے کیا ہو جائے؟ کہ بیٹ پٹ کے تو بیٹ کے ٹکڑے نہیں ہوتے، تو آسمان کے چاند کے ٹکڑے کہاں سے ہوں گے؟ اچھا صرف چاند نہیں، ہمارے نبی کی شان دیکھنا. ہمارے نبی بولو، ہمارے نبی وہ 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 نبی. رات کا اندھیرا جیسے ابھی کیسا کھلوڑ میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، رات کا اندھیرا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، 1400 صحابہ اپنی آنکھوں سے ہمارے نبی کو دیکھے، اور ہمارے نبی انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے، رات کے اندھیرے میں اشارہ کرے، 3 مرتبہ اشارہ کرے. صحابہ فرماتے اللہ کی قسم نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی، بولو ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. یعنی رات ایک طرف ہو جائے اور دن کا اجالا شروع ہو جائے. محبت اس سے کرنی ہے جو آسمان پر حکومت کرے. ہم تو زمین سے بیٹھا نہیں، زمین والے کی محبت کرتا ہے.
تو ایسا کوئی کرتا ہے وہ پاؤلی ہے. پڑھا لکھا ہے تو پاؤلی نہیں, کھولوڑ میں تو ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ پاؤلا. ہاں کرکٹر سے محبت کرو, اس سے محبت کرو جو زمین پہ بیٹھ کے آسمان پر حکومت کرے. اور وہ کون ہے؟ ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ. ٹائم ہے, ایک واقعہ سناؤں؟ جی جی ٹائم ہے, جی سیریس ہے, سیریس واقعہ ہے. کیا واقعہ ہے معلوم ہے؟ مدینے میں ایک زمین ہے, دو کا جھگڑا. مدینے میں بڑا پلاٹ ہوگا, آج کل تو چھوٹے چھوٹے پلاٹ ہوتے, بڑا زمین کا ٹکڑا ہوگا, دو کا جھگڑا. بولو دو کا, ایک یہودی ایک مسلمان. کن کا جھگڑا؟ ایک یہودی. یہودی بولے میرے باپ دادا کی زمین ہے, اور مسلمان کا نام تھا بشر. کیا نام؟ جیسے بشیر نام ہوتا ہے نا, ویسے بشر نام تھا. اور کہے میری زمین, میرے باپ دادا. اور اس زمانے میں ڈاکیومنٹس میں ایسا تو ہوتا نہیں تھا, بس وہ بولے کہ یہ جو پورا جو ایک دم سینٹر میں زمین ہے جس کی ویلیو بہت ہے, اور یہودی بولے میری, اور وہ بشر جو کون تھے وہ بولے میری. ایسا لگتا تھا کہ جھگڑا ہونے والا ہے, کیونکہ بشر مسلمانوں کو بلائیں گے, یہودی یہود کو بلائیں گے, اور یہ زمین کے ٹکڑے کی وجہ. اور آج بھی جھگڑے جو ہو رہے وہ زمین کی وجہ سے, بھائی بھائی کے جھگڑے ہوتے, چھڑا نکالتے, بھائی کو بھوگ دیتے ایک زمین کے پلاٹ میں. تو بہت بڑی زمین اور سینٹر کی زمین, اور پھر مدینے پاک کی زمین. بولو سبحان اللہ. اور جھگڑا, یہودی بولے میری اور میرے باپ دادا کی, اور بشر بولے وہ مسلمان بولے وہ میرے باپ دادا کی. کہا کہ فیصلہ کس کے پاس لے جائے؟ تو یہودی نے کہا کہ وہ کسی کے پاس بھی فیصلہ لے کے جائیں گے نا سمجھ میں نہیں آئے گا. یہودی ہو کر کہتا ہے محمد کے پاس جائیں گے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوال ہوتا ہے کہ یہودی کیسے کہتے ہیں کہ محمد کے پاس جائیں گے؟ اس کا جواب قرآن دے دیا کہ یہودی باہر سے یہودی مگر اندر سے یہ بھی جانتے ہیں, نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچے کو پہچانتے ہیں. اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ یہ یہودی ہی ہمارے نبی کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بچوں کو پہچان. تو یہودی نے کہا کہ دیکھو ادھر ادھر نہیں جائیں گے, محمد کے پاس جائیں گے. کہا کہ ٹھیک ہے چلو گئے. ہمارے نبی صاحب ان کے پاس گئے, بیٹھے. ایک طرف بولو کون؟ بشر. ایک طرف کون؟ زمین. ہمارے نبی صاحب نے کو سب بتا دیا, ایریا کہاں سے کہاں تک زمین. اچھا ہمارے نبی صاحب نے ایسے چہرے انور کو جھکا دیا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی جب بھی بولتے تھے زبان نبی کی ہوتی تھی, فیصلہ تو اللہ کا ہوتا تھا. اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ. اللہ فرماتے زبان میرے محبوب کی ہوگی, فیصلہ تو اللہ کا ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور کو اٹھایا اور کہا سنو زمین یہودی کی. کس کی ہے؟ یہودی کی ہے. یعنی فیصلہ کس کے حق میں کیا ہمارے نبی نے؟ یہودی. دھرم کو نہیں دیکھا, کیونکہ معاملہ دھرم ذات پات کا معاملہ نہیں تھا, معاملہ انصاف کا تھا. اسی لیے جب ہمارے نبی نے کہا نا یہودی کی زمین ہے, تو وہ کون تھے بازو میں؟ وہ کھڑے ہو گئے, کہا میں تو نماز بھی پڑھوں, میں تو روزہ بھی رکھوں, میں تو آپ کی بات بھی مانو. ہمارے نبی نے فرمایا یہاں دھرم کا معاملہ نہیں ہے, مذہب کا معاملہ نہیں, ذات پات کا معاملہ نہیں, یہاں انصاف کا معاملہ ہے. اور محمد انصاف نہیں کریں گے تو کون انصاف کرے گا؟ بولو صلی اللہ علیہ وسلم. بولو مجمع بولو زمین کس کی؟ بولو فیصلہ. بشر باہر نکلے, باہر نکل کر کیا کہا معلوم؟ مجھے نبی کا فیصلہ نہیں پسند آیا, مجھے منظور نہیں, میں نبی کے فیصلے پہ راضی, اور جو یہ جملہ بولتا ہے اس کا ایمان ختم ہوتا ہے. مطلب بشر کا ایمان, یعنی ساتھ میں بولو نا بشر کا ایمان. تو یہودی نے کہا تمہارے نبی اور فیصلہ تم کو منظور نہیں, کرے کیا؟ تو کہا کہ ابو بکر کے پاس چلو. فیصلہ کس کے پاس؟ چلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے, یوں بیٹھے تھے, اور وہ یہودی بھی آ گئے اور بشر بھی آ گئے. اب وہ بشر ابھی تو مسلمان رہے نہیں, کیونکہ یہ جملہ کہہ دیا میں نبی کے فیصلے پہ راضی نہیں.
اس کا ایمان ختم ہو. بس اتنا کہا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ابھی تو بات چلی تو یہودی نے کہا کہ ہم تو محمد کے پاس گئے تھے, بولو صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا مگر یہ مانتے نہیں اس لیے آپ کے پاس آئے. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا سب ہٹو, جو فیصلہ میرے نبی نے کیا, اقضی ما یقضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ابو بکر جو فیصلہ میرے نبی نے کیا ابو بکر کا بھی وہی فیصلہ ہے. تو سب وہ بشر نے کہا سنو, خود سننا نہیں, نبی کے فیصلے کے بعد ہمارا کام ہے فرما برداری کرتے ہیں. اس لیے یہ زمین کس کی, آواز نہیں آ رہی, کس کی؟ باہر جا کر وہ کیا بولتا معلوم, وہ بشر کیا بولتا, وہ تو انہوں نے برابر سنا بھی نہیں, ہمارا مدعا سنا بھی نہیں, وہ تو سیدھے کہہ دیے جو نبی کا فیصلہ وہ ہمارا فیصلہ. تو اب تو بات ختم ہو گئی. تو یہودی نے کہا بات ختم ہو گئی, زمین میری ہو گئی. کہا نا ایک آخری چانس. کہا کیا؟ میرے ایک دوست ہیں ان کے پاس جاؤ. تو یہودی نے کہا کون؟ تو کہا عمر. چلو لیکن یہ آخری ہے, اب آگے میرے کو, کیونکہ ہم محمد کے پاس گئے, بولو صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ابو بکر کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اب کس کے پاس لے کے جا رہے ہو؟ عمر. عمر کے پاس. اچھا حضرت عمر کے پاس گئے, بالکل وہ چلچلاتی گرمی, دوپہر کا وقت, حضرت عمر بیٹھے ہوئے اور آئے, اور بشر بھی بیٹھے, یہودی بھی بیٹھے, اور بات میں یہودی نے پہلے ہی کہہ دیا دیکھو عمر سنو, ہم پہلے محمد کے پاس گئے تھے, بولو صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا کہ زمین میری ہے. پھر ابو بکر کے پاس گئے, انہوں نے کہا جو نبی کا فیصلہ وہ میرا فیصلہ, مطلب زمین میری ہے. اب آخری مرتبہ آپ کے پاس آئے, آپ فیصلہ کر لو کہ زمین میری ہے یا بشر کی ہے. حضرت عمر نے کوئی جواب نہیں دیا, اندر گئے. آج کے زمانے میں کوئی تو سمجھے چائے وغیرہ بنانے میں ہوگی. حضرت عمر اندر گئے, ننگی تلوار لے کر آئے, اور جو بشر بیٹھا تھا نا, بشر تھا, بولو جیسے اڑا دیا. تو یہودی اچھلے اور کہنے لگے ہم لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آئے, آپ نے تو ان کو ختم ہی کر دیا. حضرت عمر نے فرمایا جو کلمہ پڑھے اور محمد کے فیصلے پہ راضی نہیں, اسے زمین پہ رہنے کا حق بھی نہیں. جا یہودی کو کہا جا, اب تو تیرا کوئی کمپٹیٹر ہی نہیں, اب تیرا تو کوئی کمپٹیشن والا نہیں, جا زمین تیری نہیں. جو فیصلہ محمد کا وہی فیصلہ ابو بکر کا, وہی فیصلہ عمر کا, جاؤ وہ زمین تمہاری ہے. لیکن کہا یہ لاش پڑی ہے, حضرت عمر نے وہ دیکھ لوں گا. پورے مدینے میں بات شروع ہو گئی کہ بشر کو مار ڈالا. کس نے مار ڈالا؟ بات صحیح ہے, حضرت عمر نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کان مبارک تک آواز ہے, ہمارے نبی نے فرمایا عمر کو بلاؤ. ہمارے نبی کا رعب اور دبدبا, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام علیکم السلام, پھر ہمارے نبی نے فرمایا قتلت بشرا, ہمارے نبی نے فرمایا تم نے بشر کو قتل کر ڈالا. ارے وہ ہمارے پاس آئے تھے, ہم نے فیصلہ کر دیا, ابو بکر کے پاس گئے فیصلہ کر دیا, تم بھی فیصلہ کر دیتے, قتل کیوں کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا میرے پیارے نبی جو سزا دینا عمر کو دے دو, لیکن آئندہ بھی جو کلمہ پڑھے گا, بولو جو, اور پھر کہے گا کہ مجھے نبی کا فیصلہ منظور نہیں, عمر کا فتویٰ ہے کہ اس کو زمین پہ رہنے کا کوئی حق بھی نہیں. ابھی ہمارے نبی کچھ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل آ گئے, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے بولے جبرائیل کیوں آئے؟ کہا اس لیے آیا عمر نے جو زمین پر فیصلہ کیا اللہ نے بھی آسمان پر وہی فیصلہ کر دیا. اور حضرت جبرائیل قرآن کی آیت لے کر آئے جو آج بھی 5ویں پارے میں ہم پڑھتے. کون سی آیت؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہ قسم کھا کر کہتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں مصطفیٰ تمہارے پیدا کرنے والے اللہ کی قسم, وہ مومن نہیں جو نبی کے فیصلے پہ راضی نہیں اور اسے زمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں. میرے پیارو, یہ میری تیسری بات. پہلی بات 100 مرتبہ, نمبر 2 قرآن کتنا 15, نمبر 3 کلمہ پڑھے ہو نا, ہاں نا, تو پھر نبی کے فیصلے پہ نہیں, ساتھ میں بولو, ایمان کا مسئلہ ہے, نبی کے فیصلے پہ, اور جو نہیں راضی اس کو زمین پہ رہنے کا کوئی حق. کون کون راضی ہے؟ ہاتھ اوپر کر, نبی کے فیصلے پہ راضی.
بلکہ ہم کو تو یہی کہنا چاہیے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم راضی ہے، بولو سبحان اللہ. اسلام ہمارا مذہب ہے، ہم راضی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے، ہمارے پیغمبر ہے، سارے نبیوں کے نبی ہے، ان کے ہر فیصلے پر ہم راضی ہے. تو چلو ربیع الاول ہمارے نبی کا فیصلہ، کون کون راضی رہے گا؟ سبھی رہیں گے، ہاتھ اوپر کرو نا، سبھی رہیں گے. ایمان کا مسئلہ ہے، راضی ہے نا؟ تو چلو ربیع الاول میں ہمارے نبی کا کیا فیصلہ تھا؟ آخری فیصلہ، آخری وصیت ہمارے نبی کی کیا تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. آخری فیصلہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری جملہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد ہمارے نبی اللہ کی رحمت میں، اللہ کے آغوش میں پردہ فرما گئے، وصال مبارک ہوا. آخری جملہ، آخری فیصلہ، الصلاۃ الصلاۃ. 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی فجر پڑھی. بہت سارے بیٹھے ہوں گے فجر نہیں پڑھی. یہ نبی کا فیصلے پہ راضی ہے جو فجر نہیں پڑھتے؟ فجر فجر میرے پیارو، چلو صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. آج جیسے آپ لوگ سب ارادہ کر رہے ہو، میں ایک اور بات کا بھی ارادہ کر لو کہ آج سے، یعنی ساتھ میں بولو انشاءاللہ، آواز نہیں آئی، بولو انشاءاللہ. کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ. ہماری نماز قضا نہیں ہوگی کیونکہ ہم نبی کی وصیت پر راضی ہیں. بولو، ہم ہاتھ اٹھا کر بولو، ہم نبی کی وصیت پر راضی. اور ہمارے نبی کی وصیت یہ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز. بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھو. جس نے نماز پڑھ لیا قیامت میں سب سے پہلا سوال، ہم قیامت میں جائیں گے نا، سب سے پہلا سوال اللہ نے جس کو کھولیں گے، فرشتے کو کہیں گے اس کی نماز دیکھو. وہ فرشتہ کہے گا اللہ کمپلیٹ، پوری مکمل. اللہ فرمائیں گے اب کچھ نہیں پوچھوں گا، جنت میں بھیج دو. کہاں بھیج دو؟ جنت میں. جس کو اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ فرماتے میرے بندے بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کرنے والے، اللہ فرماتے تو زمین پہ نماز پڑھتا رہے گا، ہم آسمان پہ جنت کے فیصلے کرتے رہیں گے. تو سب سے پہلا سوال کس کا ہوگا؟ نماز. تو کون کون تیار ہے؟ کیونکہ میں ایک دم کھل کے چوکھے شبدوں میں بولتا ہوں، شاید کسی کو برا لگے. کوئی ناراض تو نہیں نا میرے سے؟ یعنی ہاں یا نہ بولو نا. نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کوئی بھی نہیں تو ناراض ہونے کا راضی رہو نا بھائی. میرے کو ایک دم چوکھے شبدوں میں بات کر رہا ہوں، نمازی جنتی ہے اور بے نمازی جہنمی. فیصلہ، اور میرا نہیں، قرآن حدیث کا فیصلہ. نمازی، ساتھ میں بولو گے، نمازی، آواز نہیں آ رہی، نمازی اور بے نمازی. نمازی جنتی وہ تو میں نے پڑھ کے بتایا قرآن سے. بے نمازی جہنمی. قرآن کریم میں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک زمانہ آئے گا لوگ بے نمازی ہوں گے، نماز کو برباد کر دیں گے، اپنی مرضی پر چلیں گے. اللہ فرماتا میری قسم سب کو آخری جہنم میں پٹک دوں گا. تو نمازی جنتی اور بے نمازی جہنمی. تو یہ 3 کام میں نے بتایا. کون کون تیار ہے؟ آخری کام بتا دیں، وہ بھی بہت چھوٹا کام. سب چھوٹے چھوٹے کام بتایا، یعنی کرنے میں چھوٹے. ثواب جیسا درود شریف 100 مرتبہ پڑھ لے گا، کتنی منٹ؟ 10 منٹ. اور ثواب کیا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. نمبر 2 قرآن، بولو نمبر 2 قرآن. 15 منٹ پڑھنے کا ثواب کیا؟ 1 حرف 10 نیکی، 1 حرف 10 نیکی. اور میں نے کہا نا قرآن کو محبت سے دیکھ لیتا ہے تو اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور تیسرا کام میں نے کیا بتایا؟ نماز. نمازی جنتی اور بے نمازی. آخری کام بتا رہا ہوں، روزانہ کچھ دیر
जितना आपको मन में आवे अल्लाह से माफ़ी मांगेगा, करेंगे माफ़ी मांगे। बताओ ना, हम लोग गुनहगार है कि नहीं? वो तो उसका करम है कि इतना बड़ा कोरोना का, ये कोरोना, डेंगू, हाँ, और जो जो बीमारियाँ आई ना, लॉकडाउन, और उसके बाद में फिर चिकनगुनिया, फिर उसके बाद में कभी आसमान से मुसीबतें, कभी ज़मीन से आफत। कसम अल्लाह की कुछ नहीं था, सिर्फ ये था कि अल्लाह हमसे नाराज़ हो गए थे। वो तो उसका एहसान है कि इतनी नाराज़गी में भी कोई रात हम खोलवड़ वाले को भूखा नहीं सुलाया। इतने नाराज अल्लाह के डेंगू भी आ रहा है, कोरोना भी आ रहा है, चिकनगुनिया भी आ रहा है, स्वाइन फ्लू भी आ रहा है, आसमान से मुसीबतें भी आ रही है, जमीन से हालात भी आ रहे हैं, बारिश आती है तो सैलाब आता है, नहीं आती है तो गर्मी होती है, इतने सब हालात आए, मगर खोलवड़ वाले अल्लाह की कसम वो कितना रहमान, एक रात भी हमको भूखा नहीं सुनाया। तो उसको राजी करने का एक ही काम है, माफ़ी मांगने का। और माफ़ी मांगने का सबसे अच्छा तरीका क्या मालूम? अस्तगफिरुल्लाह। बोलो क्या मतलब? ये अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़। अब आपको अरबी में याद हो तो अस्तगफिरुल्लाह, नहीं याद हो तो अल्लाह, एक कोने में चले जाएगा, भले 5 मिनट चले जाएगा, अल्लाह मेरे को माफ़। और आपको मालूम है जो अस्तगफिरुल्लाह बोलता है ना, अल्लाह गुनाह तो माफ़ करता है, बाकी उसकी जितनी ज़रूरत है अल्लाह वो भी पूरी कर देता है। बोलो सुभान अल्लाह। एक वाक़या सुनाकर बात ख़त्म करूँगा। मौलाना हुज़ैफ़ा साहब सुनने जैसा वाक़या है कि अस्तगफिरुल्लाह जो बोलता है ना, साथ में बोलो अल्लाह उसके गुनाह को तो माफ़ करता है, और साथ में क्या करता है? और आपको एक बात बताऊँ, एकदम राज की बात है, धीरे से बोलो कि ज़ोर से बोलो? ज़ोर से बोलूँगा ना, कुरान में लिखा है, लेकिन किसी ने पढ़ा नहीं इतना गौर से। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कोई करे ना, क्या पैसे भी बहुत मिलते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, पूछो मौलाना हुज़ैफ़ा बैठे, उलमा बैठे, कुरान में लिखा है, 29वें पारे में लिखा है। अल्लाह ने फरमाया इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवाल व बनीन व यजअल लकुम जन्नात व यजअल लकुम अनारा। मैंने तो सिर्फ पैसे की बात की। अल्लाह कहते माफ़ी मांग मुझसे, पैसा भी दूंगा, आसमान से बारिश भी बरसाऊंगा, औलाद भी दूंगा। औलाद दूंगा तो ऐसे थोड़ी देगा, पहले शादी करोगे। और अस्तगफिरुल्लाह पे जो शादी होगी तो लड़की भी बहुत ज़बरदस्ती है, देखो कैसे मोह है, जिनकी शादियाँ नहीं हुई है। हाँ वही, तू तो दुखी मेरे जैसा क्या। अरे अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मेरे को माफ़ कर दे। अल्लाह कहते आसमान से पानी भी दूंगा, पैसे ढेर सारे दूंगा, शादी भी कराऊंगा, बच्चे भी दूंगा। अल्लाह कहते खेत भी दूंगा, अल्लाह कहते बाग भी दूंगा, जमीन भी दूंगा। अल्लाह कहते हैं कई घरों का तुझे मालिक बना दूंगा। करेंगे आज से ही करेंगे। 5 मिनट कोने में जाके अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। हाँ, कोई देखे नहीं देखे, हमारा ताल्लुक किसके साथ? अल्लाह। तो ये था मौलाना साहब का बहुत ही बेहतरीन बयान था। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, और अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी इस बयान के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।